नाज़रीन आदाब, डॉक्टर स्पीक ऑन कोविड-19 के आज के ताज़ा शुमारे में आपका खैर मकदम है। मैं हूं आपका मेज़बान फैयाज़ अहमद फैयाज़। नाज़रीन, आप जानते हैं कि इस प्रोग्राम में हम कोविड-19 से मुत्तलिक बात करते हैं और यहाँ पे नामवर डॉक्टर कोई मौजूद रहते हैं और आपके सवालात का और आपकी क्वेरीज का जवाब देते हैं। आज जो हमने इंतखाब किया है, आज हम बात करेंगे कि जो कोविड-19 है, कोविड-19 का असर बच्चे जो है बच्चों पे कैसा पड़ा। यकीन मानिए बहुत दुख होता है जब इंसान पिछले हालात की तरफ नज़र डालता है तो सबसे ज़्यादा नुकसान अगर हम देखेंगे तो बच्चों का ही हुआ, बच्चों की पढ़ाई के हवाले से हुआ। लेकिन अब कहा जा रहा है कि थर्ड वेव आने वाली है और थर्ड वेव में खुदा न खास्ता सबसे ज़्यादा मुतासिर अगर होंगे तो बच्चे होंगे। आज हम इसी मौजू पे बात करेंगे किस तरह हम बच्चों को महफूज रख सकते हैं। आप अपने सवालात हमें पूछ सकते हैं हमारे डॉक्टर साहब से। डॉक्टर साहब का भी तारुफ मैं अभी दे दूंगा। मैं फ़ोन नंबर कहना चाहूँगा। फ़ोन नंबरात हैं 0194-248-1813। एक और नंबर है 0194-248-1832। आपसे दरख्वास्त है कि फ़ोन करने के दौरान आप अपने टीवी सेट का वॉल्यूम बंद करें और फिर अपने सवालात करें। आज के जो मेहमान हैं जो आपके सवालात का जवाब देंगे वो है यह जनाब डॉक्टर मुजफ्फर जान साहब, जो नामवर माहिर अमराज इत्फाल है और प्रोफेसर एंड हेड हैं शोबा इत्फाल जीएमसी श्रीनगर में। आपका खैर मकदम है हमारे शो में जनाब। डॉक्टर मुजफ्फर जान साहब, जैसा कि आप जानते हैं कि अभी जो इस वक्त कहा जा रहा है कि जिस तरह से बड़े बुजुर्ग मुतासिर हुए कोविड-19 से, अब ये एक और बात कही जा रही है कि खुदा न खास्ता अब थर्ड वेव आने वाली है और इस थर्ड वेव में बच्चे जो हैं बच्चे मुतासिर हो सकते हैं। खुदा न खास्ता क्या वजूहात हो सकते हैं इसके? देखिए, पहले ये कहना चाहूँगा कि पिछले साल जो पहली वेव आई थी उसमें बच्चे काफ़ी कम मुतासर हुए थे जी, और जो बच्चे हुए भी थे इन्वॉल्व, माइल्ड डिजीज ज़्यादा थी जी। अब जो दूसरी वेव चल रही इसमें ज़्यादा बच्चे ऑलरेडी इन्वॉल्व हो गए जी, हर घर में जो ये वायरस फैला हुआ है इसकी इन्फेक्टिविटी बहुत ज़्यादा है जी। पिछले साल घर में 1 या 2 फर्ज इन्वॉल्व होते थे, आज तो पूरी की पूरी फैमिली पॉजिटिव आ रही। इसकी वजह एक ये तो यह है कि जो म्यूटेशन जो इस वायरस ने किया है, जी, जो ये म्यूटेंट स्ट्रेन आया इंडिया में, इस वक्त डबल म्यूटेंट स्ट्रेन चल रहा है, उसकी जो अटैक रेट है ज़्यादा है, उससे ज़्यादा लोग मुतासर हो रहे हैं। जाहिर सी बात है बच्चे भी ज़्यादा इन्वॉल्व हो रहे हैं। थर्ड वेव में खदशा है कि बच्चे और ज़्यादा इन्वॉल्व होंगे, जिसके लिए हम इस वक्त लगे हुए हैं तैयारी में। उसकी एक और वजह, एक तो म्यूटेशन जो जेनेटिक चेंज ये वायरस करता है और दूसरा बच्चों में भी वैक्सीन अप्रूव नहीं हुआ। अब तो बड़ों में अप्रूव हुआ, 18 साल प्लस में वैक्सीन हो रहे, 45 प्लस तो पहले हो रहे थे, लेकिन बच्चों में भी वैक्सीन अप्रूव नहीं हुआ। उसकी वजह से बच्चे जो हैं वो ज़्यादा इस बीमारी से इसमें इन्वॉल्व हो सकते हैं। तो डॉक्टर साहब आपके साथ हम और भी बात करेंगे, पहले हम रुकते हैं एक वक्फे के लिए। मम्मी की छुटकी, डैडी की गुड़िया, पल में जो भर दे खुशियों से दुनिया, खट्टी मीठी बातें, मस्ती मुलाकातें, दिल में बसी सबके इस घर की बेटियां, हर घर के हर दिल में बसा अमूल ताजा हमेशा फ्रेश। इस घर की बेटियां খুশিতে ভরা আজ এই দুনিয়া, চারিদিকে ছেয়ে আছি শুধুই আমরা। এমনই কুল আমাদের কাহিনী, যৌবন কাটছিল প্রতিদিনই, মন যা চায় ব্যাস আমরা তাই মানি। আমুল কুল chill your dill, আমুল কুল chill your dill, আমুল কুল chill your dill। खेलता है, झूलता उछलता है, दौड़ता कभी कभी दौड़ कर आता है, आगे आगे बढ़ता है इंडिया, अमूल दूध पीता है इंडिया। डॉक्टर स्पीक ऑन कोविड-19 में एक बार फिर आपका खैर मकदम है। नाज़रीन, आपको कहना चाहेंगे कि जो आज का बुलेटिन आ गया उसमें आज जो तादाद दिखाई गई वो है 4509 केसेस आज सामने आ गए और 65 डेथ्स हुई, जिनमें 46 डेथ्स जम्मू से रिपोर्ट हुई है और 19 डेथ्स जो है वो यहाँ कश्मीर डिवीज़न से रिपोर्ट हुई है। जी डॉक्टर साहब, आप बात कर रहे थे बच्चों के हवाले से, तो ये बताइए कि ये जो बच्चे हैं अब आपने कहा कि इसमें वेरिएंट्स आ गए, तो वेरिएंट्स की वजह से जो थर्ड वेव है उसमें हो सकता है कि बच्चे शिकार हो सकते हैं, तो किस तरह बच्चों को महफूज रख सकते हैं? देखिए, सबसे पहली बात यह है कि जो हम कोविड SOPs हैं
وہ ہمیں بہت اسٹرکٹلی فالو کرنے پڑے گا. ہم نے دیکھا کہ سیکنڈ ویو میں لوگ زیادہ انوالو اس لیے ہوئے, کوئی ایس او پی فالو نہیں کر رہے ہیں لوگ. جی جیسے گیدرنگس ہے وہ اوائڈ کرنے, خاص طور پہ انڈور گیدرنگس. جی فنکشن میں نہیں جانا. جی اگر کوئی گھر میں فرد ہو جس کو زکام کھانسی ہو, اس کو آپ آئسولیٹ کر دیجیے. جی اگر بچے کو زکام کھانسی آئسولیٹ کر دیجیے, بیکاز اس سے باقی لوگوں کو پھیل جی سکتی ہے. ڈاکٹر صاحب اور بھی بات کریں گے, ایک کالر کو ہم لینا چاہیں گے. جی ہاں کالر ہیں ہمارے پاس, غلام رسول اتو صاحب ہیں. جی غلام رسول اتو صاحب السلام علیکم. جی غلام رسول اتو صاحب آپ تک ہماری آواز پہنچ رہی ہے؟ ہیلو. جی السلام علیکم غلام رسول اتو صاحب. وعلیکم السلام. السلام علیکم. ڈاکٹر صاحب سے بات کرنی ہے. ہاں بتائیے, سوال بتائیے اپنا. سوال یہ ہے کہ بچوں کی ویکسین کب آئے گی, اور اس کے علاوہ ہم نے ویکسین آئے پچھلے 19 تاریخ کو, دوسرا کب لگائیں گے ہم؟ تو ویکسین کے حوالے سے ڈاکٹر صاحب یہ پوچھ رہے ہیں کہ کب آئے گی ویکسین بچوں کے ویکسین حوالے کو ایسے جو ابھی تک ویکسین نہیں ہوا بچوں میں, اس کی ایک ہی وجہ ہے کہ ابھی تک ٹرائلز بچوں میں نہیں ہوئے. سے؟ جی امریکہ میں انہوں نے ابھی ریسنٹلی الاؤ کیا فائزر والوں کا ویکسین 12 ایئرس پلس میں. جی انڈیا میں بھارت بایوٹیک کا بھی ٹرائلز کر رہا ہے بچوں میں, تو امید ہے جلدی وہ ٹرائل جو ہیں ان کی کامیاب ہوں گی اور ہمیں ویکسین ملیں گے بچوں کے لیے. یہ بہت ضروری ہے ہمارے لیے. اور شیڈول تو مورل سیم ہی رہتا ہے, بچہ ہو بڑا ہو. ابھی آج کی تاریخ میں جو ہم کہتے ہیں 2 ڈوز کرنے ہوتے ہیں ایک ویکسین کے, اور ہم 4 ہفتے سے لے کے 12 ہفتے کے بیچ میں دوسرا ڈوز کر سکتے ہیں. شیڈول تو سیم رہے. تو اس کا یہ مطلب ہے ہم یہ اس بات کو مانیں گے کہ ابھی جو ٹرائل ہے, ٹرائل ابھی بچوں میں نہیں ہوئے, تو ٹرائل اس کے لیے بھی کام ہو رہا ہے, تو وہ بھی عنقریب ہوگا جس طرح گورنمنٹ نے باقی ایک بات ہماری جو ان کی سیفٹی پروفائل ٹرائل چل رہی ہیں وہ ہو جائیں گی کمپلیٹ, تو اس کے بعد انشاءاللہ عنقریب ہی بچوں میں ہم سٹارٹ کریں گے. میں دوبارہ بولنا چاہوں گا, امریکہ میں آلریڈی انہوں نے فائزر والوں کی ٹرائل کامیاب رہی ہے, اور 12 سال پلس کے بچوں کو آلریڈی انہوں نے سٹارٹ کر دیا. ڈاکٹر صاحب آپ یہ بتائیے کہ اب جو گائیڈ لائنز آ گئی ہے کہ جو بچے ہیں, بچوں کو کس طرح سے پریونٹ ہم رکھ سکتے ہیں, اس پہ والدین پہ کیا فرض ہے؟ دیکھیے میں ایک بات کہوں گا, اس وقت تو ویو چل رہی ہے, سیکنڈ ویو چل رہی ہے, تو آپ کوشش کیجئے کہ آپ آؤٹ ڈور ایکٹیویٹی کم کر دیجیے, آئسولیشن میں رہیے جتنا ہو سکے. جب ضروری ہو تبھی گھر سے نکلے, ادروائز نہ نکلے. جی اور جب نکلنا پڑے تو پورے ایس او پی فالو کریں. مطلب جو کہ ہم نے دیکھا ہے, لوگ باہر نکلتے ہیں, ماسک چین پہ ہوتی ہے, منہ اور ناک پہ نہیں ہوتی, سوشل ڈسٹینسنگ مینٹین نہیں کرتے, اکٹھے رہتے ہیں, 6 فٹ کا گیپ تو ضروری مینٹین کرنا ہے. ہینڈ واشنگ, فک اینڈ ہینڈ سینیٹائزر یہ بہت ضروری ہے. ایس او پیز فالو کیجیے, اور اگر کوئی سسپیکٹ ہے اس کو آئسولیٹ کر دیجیے, اور آپ گیدرنگ اس کو اوائڈ کر دیجیے. یہ ایک بہت امپورٹنٹ طریقے ہیں جس سے آپ اپنے بچوں کو, اپنی فیملی کو حفاظت میں رکھ سکتے ہیں. دوسری بات کہنا چاہوں گا ویکسین کے حوالے سے, ہم نے دیکھا جب ویکسین ہم نے لانچ کیا تو بہت لوگ ڈر رہے تھے ویکسین کرنے سے. جی یہ ہمارے پاس ایک ہتھیار ہے اس بیماری سے لڑنے کے لیے, بہت ضروری ہتھیار ہے جو پچھلے سال ہمارے پاس نہیں تھا, اس سال اویلیبل ہے. تو میں گزارش کروں گا آپ کے حوالے سے, اس پروگرام کے حوالے سے, کہ آپ لوگ آگے آئیے اور ویکسین کیجیے, بیکاز 18 سال کے اوپر میں جو لوگ ان کے لیے ویکسین اویلیبل ہے, جی اور جتنے زیادہ لوگ ویکسین امیون ہو جائیں گے تو ایک ہرڈ امیونٹی بنتی ہے, تو وائرس کو اسپریڈ ہونے سے وہ رک جائے گا, تو ہم اس ڈیزیز کو اس طرح سے کنٹرول میں لاتے ہیں. ہاں ایک اور کالر ہیں ڈاکٹر صاحب ہمارے ساتھ, سبیہ ہیں حیدر پورہ سے. سبیہ جی السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی آپ اپنا سوال پوچھ لیجیے ڈاکٹر صاحب سے. ڈاکٹر صاحب میرا بیبی ہے 55 ڈیز کا, جی تو اس کو زکام رہتا ہے مجھے, اور گلے میں خراش جیسی ہو, اس کا گلا نا سوکھ کی جاتا ہے. یہ کتنے دنوں سے ہے؟ برتھ ہونے کے 15 ڈیز بعد سٹارٹ ہو گیا اس کو زکام. یہ ایکچولی جو آپ بول رہے ہیں نا, برتھ ہونے سے 15 دن سے چل رہا ہے, یعنی کہ آپ 55 ڈیز کا ہو گیا تو 40 دن سے اس کو ناک بند ہے. یہ کنٹینیو نہیں رہتی ہے, بیچ بیچ میں ٹھیک ہو جاتا ہے, اچانک ہو جاتا ہے. یہ ایکچولی بچوں میں نا, چھوٹے بچوں میں ناک بند بہت رہتی ہے کئی بچوں میں. اچھا ہم لوگ اس کو زکام کہتے ہیں, زکام نہیں, نیزل کنجیشن رہتی ہے بچوں میں. جی اس میں ہم عام طور سلائن ڈراپس ڈالتے ہیں, جب بھی ضرورت پڑے, وہ سیف ہیں, دن میں 2 بار ڈالنا پڑے, 4 بار ڈالنا پڑے, کوئی پریشانی نہیں. جی سمپل سلائن ڈراپ ڈال دیجیے, دیٹ ول ہیلپ بچہ. اچھا کوئی پرابلم نہیں ہے؟ نہیں بالکل نہیں, یہ وہ کووڈ والا سمٹم نہیں ہے جو پچھلے 40 دن سے زکام ہے, ایسے علامات. پریکاشنز کیا لے سکتے ہیں؟ پریکاشن میں نے بتایا آپ کو, اگر گھر میں کسی فرد کو زکام کھانسی ہو اس کو آئسولیٹ کیجیے, جی زیادہ فیور ہو یا کوئی بریدنگ پرابلم ہو تو ڈاکٹر کو کنٹیکٹ کیجیے, سوشل گیدرنگ اوائڈ کیجیے, ایس او پیز فالو, گھر سے باہر جائیں تو پورا ایس او پی فالو کریں. فالو مین پورا ماسک, ہینڈ سینیٹائزر, ہینڈ واشنگ اینڈ سوشل ڈسٹینس, یہ بہت ضروری ہے اس وائرس کو. دیکھیں یہ وائرس جو ہے نا, یہ ہیومن ٹو ہیومن پھیلتا ہے,
یہ ایک انسان سے دوسرے انسان کو پھیلتا ہے. جی جی تو اگر آپ گیپ مینٹین کریں گے، اپنی جی پریکاشن لیں گے، ماسک لگائیں گے، یہ بلاک ہو جائے گا، اس کا پھیلنا بلاک ہو جائے گا، جو ہم لوگ نہیں کر رہے. جی. ایک اور کالر ہے ہمارے ساتھ، یہ ہے منظر، یہ گلشن نگر سے ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. جی جی جناب، آپ منظر صاحب آپ سوال پوچھ لیجئے ڈاکٹر صاحب سے اپنا. جی ڈاکٹر صاحب، ایکچولی ہمارا بیبی 45 ڈیز کا تھا، تو اس کی مدر پازیٹیو ہوئی. اس کے 3-4 دن کے بعد بیبی میں بھی کچھ سمٹمز آنے لگے. پھر ہم نے ٹیسٹ کیا تو وہ پازیٹیو آیا. تو بیبی میں جو سمٹمز تھے وہ فیور تھا، فیور اراؤنڈ 101-102 رہا، اور اس کو زکام، مطلب نوز تھوڑی بہ رہی تھی. پھر ہم نے ڈاکٹر کو اس ٹائم کنسلٹ کیا، انہوں نے وہی جو اینٹی بایوٹک تھوڑا دیا اور لوٹیم دیا. پھر 2-4 دن میں الحمدللہ وہ کنٹرول میں رہا. اب ہم جاننا چاہتے ہیں کہ ہمیں کوئی فردر چیک اپ تو نہیں ہے کچھ ایسا، کیونکہ چھوٹا بیبی ہے، ابھی نیو بورن تھا، تو ہمیں کیا پریکاشنز لینے ہیں؟ فردر کوئی ٹیسٹ تو نہیں کرنے ہیں کچھ اور فردر چیک اپ؟ میں آپ کو بتاؤں اس کے کچھ وارننگ سائن ہوتے ہیں. اگر بچوں کو ہلکا سا زکام ہے اور کھانسی ہے، یہ مائلڈ کووڈ سمٹم ہے جی، اور بچوں میں زیادہ تر مائلڈ کووڈ سمٹم ہی ہوتے ہیں. جی. تو آپ کو کچھ وارننگ سائن یاد رکھنے ہیں، جیسے کہ اگر بچہ دودھ نہیں پیے گا، یا بچہ لیتھارجک ہو جائے گا، ڈراؤزی ہو جائے گا، یا بچے کو سانس تیز چلنی شروع ہو جائے گی، بریدنگ ڈفیکلٹی ہوگی، یا اگر آپ SpO2 مانیٹر کر پائیں گھر میں تو وہ 95 کے نیچے چلا جائے گا، یہ وارننگ سائن ہے بچے میں. کئی بار چھوٹے بچوں میں کنورژن بھی ہو سکتی ہے کووڈ سے. ان صورت میں آپ کو امیڈیٹلی ہاسپٹل لے جانا پڑے گا بچے کو. ادروائز جو آج کی پروٹوکال ہے ICMR کی، انڈین کاؤنسل آف میڈیکل ریسرچ، کہتے ہیں کہ اگر 10 دن کے بعد بچے کو جس دن سے پازیٹیو ہوا تھا یا سمٹم ہوئے تھے، سمٹمیٹک ڈے سے لے کے 10 دن تک اگر بچہ ٹھیک رہا، اور پرٹیکولرلی آخری لاسٹ 3 ڈیز میں اگر اس کو بخار نہیں ہے اور سیچوریشن 95 یا مور مینٹین کر رہا ہے، تو کچھ کرنے کی ضرورت نہیں. ایون کہتے ہیں کہ ریپیٹ ٹیسٹ کرنے کی ضرورت بھی نہیں ہے بچے کو، جو ہم پہلے کرتے تھے نیگیٹو ڈکلیئر کرنے کے لیے. آج کل کہتے ہیں کہ اب ضرورت ہی نہیں ہے. اگر آپ کا بچہ ٹھیک ہے، 10 دن ہو گئے اور لاسٹ 3 ڈیز بالکل سمٹمیٹک ہے، سیچوریشن مور دین 95 ہے، یور بیبی از کیورڈ، نتھنگ ٹو وری. اس حوالے سے میں کچھ بعد میں بتاؤں گا. کچھ پوسٹ کووڈ کمپلیکیشن ہوتی ہیں بچوں میں، جس کو ہم پیریاڈک ملٹی سسٹم انفلیمیٹری سنڈروم کہتے ہیں جی، اس کے بارے میں بعد میں بات کریں گے. اس کے لیے میں آپ کو بتاؤں گا کچھ سمٹم کیا ہوتے ہیں. اس کے لیے آپ کو کچھ ہفتوں کے لیے واچ رکھنا پڑے گا بچے. جی ہاں ڈاکٹر صاحب، ایک اور کالر ہے ہمارے ساتھ، یہ ہیں حمیرہ جی حول سے. حمیرہ جی السلام علیکم. جی جی ہاں، سوال پوچھ لیجیے آپ ڈاکٹر صاحب سے اپنا. وعلیکم السلام. بریک ہو رہی ہے، آواز صاف نہیں آ رہی ہے. حمیرہ جی آپ تو ایک تو اپنے ٹی وی کا والیوم آپ بند کیجیے، اور دوسرا تھوڑا لاؤڈلی بولیے اور باہر کہیں تھوڑا سا نکلیے. سر مجھے بچہ 7 وُہُر، بیاکھ 15 رٮ۪تن ہُنٛد. اگر حظ خدا دی نظر کینٛہہ سمٹمز آسان بچن ہٮ۪کوا فیڈ کٔرِتھ تمہِ ساتہٕ بہٕ؟ اگر کیا آسن مطلب اگر دپان تھرڈ ویو سمٹمز کیا آسان لگتا ہے بچن؟ اوکے، اگر تھرڈ ویو میں سمٹمز کیا ہو سکتے ہیں؟ میں آپ کو بتا دوں، بچوں میں جو سمٹم ہوتے ہیں مائلڈ ڈیزیز کے، ماڈریٹ کے، سیویئر کے، الگ الگ سمٹمز ہیں. مائلڈ ڈیزیز میں بچوں کو بخار ہوتا ہے جی، زکام کھانسی ہوتی ہے، گلے میں خراش ہوتی ہے، ہیڈ ایک ہوتا ہے، باڈی میں ایکس اینڈ پینز ہوتے ہیں، ڈائریا وامٹنگ بھی کووڈ سے آج کل ہو رہا ہے. اور ایک بات کہنا چاہوں گا، اگر بڑے بچے ان میں لاس آف اسمیل اور لاس آف ٹیسٹ، یہ دونوں بڑا بچے جو 8 سال سے اوپر بچے، وہ بول سکتے ہیں مجھے ٹیسٹ سینسیشن فیل نہیں ہو رہی ہے، اسمیل نہیں آ رہی کسی چیز، یہ علامات ہے مائلڈ ڈیزیز کی. اور سیچوریشن 95 اب ہوتی ہے اگر آپ SpO2 مانیٹر کر پائیں گے جی. تو اگر تھوڑا اور بڑھ گئی ڈیزیز سیویئر تو فاسٹ بریدنگ سٹارٹ ہوتی ہے، بچے کی سانس تیز تیز چلنی شروع ہوتی ہے، یہ ہو گئے ماڈریٹ ڈیزیز میں چلا گیا. اس میں تو امیڈیٹلی آپ کو ہاسپٹل لینا پڑے گا بچے کو. تیسرا ہو گیا سیویئر ڈیزیز، جس میں آپ بریتھ لیسنس، یعنی کہ پسلیاں چلنا شروع ہو جائیں گی، چیسٹ اینڈ ڈرائنگ سٹارٹ ہو جائے گا، بچے کے کئی بار کلر بلو ہو جائے گا، یا اگر SpO2 میں دیکھیں گے تو 90 سے بھی نیچے چلا جائے گا، اور لیتھارجک ہو جائے گا، کنورژن ہو سکتی ہیں، ڈراؤزی ہو جائے گا بچہ. تو یہ علامات ہیں سیویئر ڈیزیز کی جی جی. ان علامات میں آپ واچ رکھ سکتے ہیں. اور ماڈریٹ اور سیویئر ڈیزیز کو تو امیڈیٹلی آپ کو ہاسپٹل ڈاکٹر کے پاس. ڈاکٹر صاحب آپ کے ساتھ اور بھی بات کریں گے، ایک اور وقفے کے لیے ہم رکتے ہیں. پڑھتا ہے، کھیلتا ہے، جھولتا اچھلتا ہے، دوڑتا کبھی کبھی دوڑ کر رہتا ہے، آگے آگے بڑھتا ہے انڈیا، امول دودھ پیتا ہے انڈیا. کورونا وائرس کے 80 سے 85% پیشنٹس جو ہیں وہ گھر پہ ہی ٹھیک کیے جا سکتے ہیں. اگر آپ کا سیچوریشن لیول 94 سے کم اور 90 کے بیچ میں رہے تو آپ کو تھوڑا سا ساودھان ہونا ہے، اور اگر 90 سے نیچے چلے جائے امیڈیٹلی آپ نے ہیلتھ اتھارٹیز کو کانٹیکٹ کرنا ہے.
या नियरेस्ट हेल्थ सेंटर में जाके अपना चेकअप कराना है। कोरोना के जो सिम्टम्स हैं उसमें सबसे पहले किसी को सिर दर्द हो सकती है, बुखार हो सकता है, पेट में दर्द हो सकती है, खांसी हो सकती है, गले में खराश हो सकती है, दर्दें हो सकती हैं पूरे शरीर में। कोविड को हराने के लिए हमारे पास 2 ही हथियार हैं, एप्रोप्रिएट कोविड बिहेवियर और वैक्सीनेशन। आखिर में मैं ये संदेश देना चाहता हूँ कि कोविड से हमें घबराना नहीं है, पैनिक नहीं होना है। अगर हम कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर फॉलो करेंगे तो हम भी सुरक्षित रहेंगे, हमारे घर वाले भी सुरक्षित रहेंगे और हमारा देश सुरक्षित रहेगा। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन जम्मू और कश्मीर द्वारा जनहित में जारी। मम्मी की छुटकी, डैडी की गुड़िया, पल में जो भर दे खुशियों से दुनिया। खट्टी मीठी बातें, मस्ती मुलाकातें, दिल में बसी सबके इस घर की बेटिया। हर घर के हर दिल में बसा अमूल ताजा, हमेशा फ्रेश। इस घर की बेटिया। डॉक्टर स्पीक ऑन कोविड-19 में एक बार फिर आपका खैर मकदम है। आपको बताना चाहेंगे कि आज हमारे पास जो यहाँ पे नामवर माहिर अमराज अतफाल मौजूद हैं वो हैं डॉक्टर मुजफ्फर जान साहब। आप इनसे सवालात पूछ सकते हैं। एक और कॉलर हमारे साथ मौजूद है, ये है मीर श्याम पीरबाग से। अस्सलाम वालेकुम जी, आप तक हमारी आवाज़ पहुँच रही है? हाँ जी जी हाँ, बताइए, आप अपना सवाल पूछ लीजिए डॉक्टर साहब से। जो इसके पास में बच्चों को ज्यादा प्रिकॉशन देते हैं। आपकी आवाज़ साफ नहीं आ रही है। आप एक तो वॉल्यूम अपना टीवी स्क्रीन का बंद कीजिए और दूसरा आप थोड़ा बाहर निकलिए, थोड़ा कटिंग आ रही है आवाज़ में। हाँ अब ठीक है जी बताइए। जो अभी जो भी हमारी उसमें ज्यादा प्रिकॉशन लेना बच्चे इसे बिल्कुल लगता है आवाज कि ब्रेक रास्ता हो जो है रही है, आवाज़ ब्रेक हो रही है, समझ में नहीं आ आ रही है। तो डॉक्टर साहब हम बात करना चाहते थे आपके साथ, ये बताना चाहेंगे कि जब से ये कोविड आ गया तो जो आपका हॉस्पिटल है किस तरह से ऐसे पेशेंट्स को देखता है और आपके पास क्या आदाद शुमार है, किस तरह के पेशेंट्स आए आपके पास? देखिए, अभी तक पिछले 1 साल में हमारे पास करीब करीब 100 के तादाद में पेशेंट आए थे जी। पिछले साल में तो 84 के करीब पेशेंट आए हमारे पास, लेकिन पिछले 2 महीने में ऑलरेडी 16 बच्चे और आ गए। तो मतलब इस बार बढ़ रहे हैं तादाद में बच्चे। और जो 100 बच्चे आए थे उसमें हमारे पास ज्यादा पीरियाडिक मल्टी सिस्टम इन्फ्लेमेटरी सिंड्रोम के बच्चे आए थे, 62 आए थे वो, और 22 ही कोविड पॉजिटिव आए थे। क्योंकि हम लोग उनको बच्चों को एडमिट करते हैं जो सीवियरली इल होते हैं, वो उनकी तादाद कम थी बच्चों में, तो बच्चे कम हमारे पास। लेकिन जो पोस्ट कोविड कॉम्प्लिकेशन हुई उनको, उसके 62 बच्चे आए, और जो एक सीरियस इलनेस है जिसके लिए हमें बहुत जदोजहद करनी पड़ी। हमने इसके लिए 2 वार्ड्स रखे हुए हैं ऑलरेडी। तो अभी क्या तैयारियां हैं इस वक्त? हमारे पास 50 बेड हैं जो कि फुली ऑक्सीजन बेड्स हैं जी। उसमें से हमारे पास हाई फ्लो भी 6 बेड्स हैं और 2 वेंटिलेटर बेड्स लगाए हुए हैं जी। जरूरत पड़ने पे हम इसको बढ़ा सकते हैं। हमारी जो इसमें हॉस्पिटल की ऑक्सीजन कैपेसिटी है वो करीब करीब 1,500 लीटर पर मिनट की है। इसके अलावा हमारे पास करीब करीब 300 बल्क सिलेंडर्स भी हैं। तो उम्मीद करता हूँ जरूरत ना पड़े इंशाल्लाह, बट हम तरह से पूरी तैयारी कर चुके हैं। डॉक्टर साहब एक और बात आपसे जानना चाहेंगे कि बच्चों को अक्सर बेशतर बुखार जो है बुखार चढ़ता है, तो अभी इस वक्त ये एक हैरान कुन बात है कि अगर किसी को बुखार होगा तो सभी तजब्जुब में पड़ जाएंगे कि खुदा न खास्ता ऐसी कोई बीमारी तो नहीं, ऐसा कोई मसला तो है नहीं। तो कैसे ये रिकॉग्नाइज होगा, कैसे पता चलेगा कि खुदा न खास्ता इस तरह का कुछ है, या मामूली बुखार को समझेंगे कि खुदा न खास्ता कोविड हो सकता है? देखिए, ये जो सिम्टम होते हैं जुकाम, खांसी, बुखार, ये तो सब वायरस के मोरल सेम ही होते हैं। डिफरेंशिएट करना क्लिनिकली बड़ा मुश्किल होता है। लेकिन आज चूंकि पैंडेमिक है, आज चूंकि सेकंड वेव चल रही है, तो अगर आपको हिस्ट्री ऑफ कॉन्टैक्ट है घर में और सिम्टम है तो जरूर और जरूर टेस्ट कराएं, पहली बात। दूसरी बात, अगर कॉन्टैक्ट ना हो लेकिन फीवर अगर 3 दिन से ज्यादा है बच्चों में तो जरूर टेस्ट कराएं। और जब तक आप घर में रखे बच्चों को, आप उनको आइसोलेट कीजिए और पूरी प्रिकॉशन लीजिए, ये बहुत जरूरी है जी। डॉक्टर साहब एक और कॉलर है हमारे साथ, ये हैं रियाज अहमद तांतरी साहब जो गांधरबल से बात कर रहे हैं। रियाज साहब अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम जी। आप अपना सवाल पूछ लीजिए डॉक्टर साहब से। डॉक्टर साहब तशरीफ फरमाएं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। जी सर, मेरा सवाल है डॉक्टर साहब से। हेलो जी बताइए, हम सुन रहे हैं, आप बताइए। हाँ जी सर, मेरा सवाल डॉक्टर साहब से कि जो बच्चों के रिलेटेड है कि जैसे हमारे घर में बच्चे अभी छोटे हैं सर, तो सर क्या कहते हैं कि जो तीसरी लहर होगी कोविड की तो वो बच्चों के रिलेटेड होगी,
تو ایسا کیسا سمٹمس ہمیں پتہ چلے گا کہ بچوں میں کیسا یہ پایا جائے گا؟ ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ خدا نہ کرے کہ بچے اس سے افیکٹ ہوئے ہیں؟ ہم کیا پریکاشنز لیں گے سر؟ کیا ہم کریں گے بچوں کے لیے؟ اس کی تھوڑی سی وضاحت کیجیے. بہت اچھا سوال کیا انہوں نے کہ یہ تیسری ویو جو ہے، تیسری لہر آنے والی، تو کیسے پتا چلے گا کہ خدا نہ خواستہ بچہ جو ہے، بچے میں اس طرح کے سمٹمز ہیں، ایسا خدا نہ خواستہ؟ میں دوبارہ یہ بولنا چاہوں گا، بچوں میں جو زیادہ تر جو کووڈ لگ بھی جائے تو 60 سے 70% بچے تو ایسمپٹومیٹک ہی ہوتے ہیں جی، اور باقی جو بچتے ہیں اس میں میجارٹی مائلڈ سمپٹومیٹک ہوتے ہیں. جی، آپ دیکھیں جب کووڈ چل رہا ہے، لہر چل رہی ہے، میں نے پہلے بھی کہا کہ اگر بچوں کو بخار ہو، کھانسی ہو یا زکام ہو، گلا خراب ہو، باڈی ایکس ہو، ہیڈ ایک ہو، ڈائریا، وومٹنگ ہو، لیتھارجک ہو، یہ سارے علامات جو ہیں یہ کووڈ کے ہو سکتے ہیں. تو ایسی صورت میں اس پینڈیمک میں آپ کو امیڈیٹلی اس بچے کو ڈاکٹر کے پاس لے جانا چاہیے. اور جب تک گھر میں رکھیں تب تک آپ ساری ایس او پیز فالو کریں. اگر بچے کو انفیکشن لگ رہا ہے، زکام کھانسی، تو آئسولیٹ کر دیجیے، ماسک لگائیے، ہینڈ واشنگ کیجیے جو اس بچے کو ہینڈل کرے گا. اور ماں اگر بچے کے پاس جائے گی، کئی بار کیا ہوتا ہے چھوٹے بچوں میں ماسک نہیں لگا پاتے ہیں، خاص طور سے جو بچے 2 سال سے کم عمر کے ان میں ماسک نہیں لگا سکتے ہیں، خطرہ رہتا ہے سفوکیشن کا. تو 2 سال کے اوپر بچوں کو جنرلی ماسک لگا سکتے ہیں. لیکن اگر چھوٹے بچے ہیں تو بھی جو ان کے سامنے جائیں گے ان کو تو ہمیشہ ماسک لگے ہونے چاہیے، چاہے بچہ بڑا ہو چھوٹا. ماں اور باپ جو کیئر کرتے ہیں. ایک بات اور کہنا چاہوں گا کہ ہم لوگ عام طور کیا دیکھا ہم لوگوں نے، بچہ بیمار ہوتا تو ممی پاپا گھر میں ہوتے ہیں، دادا دادی یا نانا نانی ساتھ لے کے آتے. تو خدا رہا جو اگر بچے بیمار ہیں ایٹ لیسٹ پیرنٹس تو انوالو کیجیے اس کے ساتھ، لیکن گرینڈ پیرنٹس کو دور رکھیے، کیونکہ بزرگوں میں جو ہے اس کی مارٹیلٹی بہت ہے، ان کو کوماربڈیٹیز ہوتی ہے. تو بچوں کے جو بچہ بھی زکام کھانسی آج کے دن میں بخار ہے تو بزرگوں کو دور رکھے. بزرگ بہت زیادہ پیار کرتے ہیں بچوں سے، بوسے کرتے ہیں بچوں کو، اپنی گود میں بہت کلوز کانٹیکٹ میں رکھتے ہیں. اور یہ وجہ ہوتی ہے زیادہ بزرگوں فیملی کی. بچہ تو انشاءاللہ زیادہ اس میں مائلڈ ہوتی ہے، لیکن بزرگوں میں سیویئر ڈیزیز ہوتی ہے، ان کو خطرہ زیادہ ہوتا ہے. ڈاکٹر صاحب ایک اور کالر ہے ہمارے ساتھ، یہ ہیں غلام جیلانی میر صاحب جو رہنواری سے بات کر رہے ہیں. غلام جیلانی میر صاحب السلام علیکم. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. سوال پوچھ لیجیے ڈاکٹر صاحب سے. ڈاکٹر صاحب ہم رہنواری سے بات کر رہے ہیں جی. ابھی ہم دو بچے ہیں، ہم پریکاشن کیا ہے اس کے بعد میں؟ کیا ہے 2 بچے؟ پریکاشن ابھی ان کا نا کھانسی زکام ہو رہا ہے ابھی. اچھا. تو ان کا ڈاکٹر صاحب سے پوچھنا چاہ رہے ہیں کہ ان کا پریکاشن کیسے کیا کر رہا ہے، پریکاشن وغیرہ کیا ہے، کون سا احتیاط کون سی برتتی ہے ان کا؟ یہ آپ کے گھر میں کوئی کووڈ پازیٹیو پیشنٹ ہے؟ نہیں سر نہیں. اگر کوئی ہسٹری آف کووڈ پازیٹیو پیشنٹ نہیں ہے، بچے باہر نہیں جانا، اپنے گھر میں ہیں، تو آپ ان کو آئسولیٹ کیجیے، الگ کمرے میں رکھیے. ان کی والدہ یا آپ 2 میں سے کوئی کا خیال رکھیے. اور مائلڈ سمٹمز ہیں، ہلکا سا کوئی بھی کف سرپ اور پیراسٹامول دیجیے، کافی ہے. لیکن آج کل ہم لوگ کچھ امیون بوسٹر بھی دے رہے ہیں بچوں کو، اگر مائلڈلی سمٹومیٹک بھی ہیں، چونکہ کووڈ چل رہا ہے تو ان کو آپ زنک دے سکتے ہیں، وائٹامن سی دے سکتے ہیں اور وائٹامن ڈی دے سکتے ہیں. یہ آپ ایڈیشن دے سکتے ہیں بچوں کو، یہ امیون بوسٹر کی یہ کام کرتے ہیں، وہ بچے کو پروٹیکشن دیتے ہیں. ڈاکٹر صاحب آپ سے ایک اور پھر ہم بات کریں گے، ایک اور وقفے کے لیے ناظرین ہم رکتے ہیں. ہیلپ نا. آج داغ کے ساتھ کیٹانو ہٹانا بھی ضروری ہے. نیا فینا جرم کلین جو صرف داغ نہیں ہٹائے 99% تک کیٹانو بھی. یہ لیب سے پرمانت ہے، اس لیے فینا ہی لینا. ہمارے رشتوں میں ایک سوچھتا ہوتی ہے، پر کیا ایسی سوچھتا آپ کے برتنوں میں ہے؟ برتن سوچھ؟ نیمبو نیم چندن جیسے قدرتی گن جو ہٹائے کیٹانو اور دے برتنوں کو سوچھتا. برتنوں کی سوچھتا انڈیا میں بنا گرو کے ساتھ. فینا سپر واش ٹکیا آزمائیے، بہترین جھاگ، روز اور چندن سپر چمک. مہنگی ٹکیا جیسی دھلائی فینا سپر واش پلس میں سمائی. فینا ہی لینا. اب پائیں 10 روپے فینا ٹکیا پر 60 گرام مفت. ڈاکٹر اسپیک آن کووڈ-19 میں ایک بار پھر آپ کا خیر مقدم ہے. جی ڈاکٹر صاحب ہم بات کر رہے تھے بچوں کے حوالے سے. یہ سوال ہمارے پاس ایک اور ہے کہ اگر کوئی بچہ ہے اور کسی بچے کی ماں پازیٹیو ہے اور وہ لیکٹک مدر ہے، بچہ دودھ پیتا ہے، کیا وہ دودھ دے سکتی ہے بچے کو؟ یہ بہت اہم سوال ہے اور میں یہ بولنا چاہوں گا کہ وہ بالکل اپنا دودھ دے سکتی ہے اور دیں. WHO پورا ریکمینڈ کرتا ہے کہ جو ماں اگر پازیٹیو ہوگی تو بھی وہ اپنے بچوں کو اپنا ہی دودھ پلائے، کیونکہ دودھ نہ پلانے سے اگر اوپر کا دودھ پلاتے ہیں تو مارٹیلٹی بہت بڑھ جاتی ہے بچوں میں. پہلی بات. دوسری بات، جب وہ دودھ پلائیں تو ان کو لیکن پوری پریکاشن لینی پڑے گی اس ٹائم. ایک تو فیس ماسک پورا N95 ماسک اور ہینڈ سینیٹائزر، ہینڈ واشنگ، یہ بہت ضروری ہے ان کو. جہاں تک کیئر کا سوال ہے، اگر مدر پازیٹیو ہے تو کوشش کریں اگر گھر میں کوئی دوسرا فرد ہو جو نیگیٹو ہو، جو بچے کا خیال کر سکے، دوسرے کمرے میں بچے کو رکھے.
اگر دوسرا کمرہ نہیں ہے، گھر میں ایک ہی کمرہ ہے، تو کم سے کم 6 فٹ کا گیپ جو مدر اور بچے کے بیچ میں رکھ دو۔ اب اگر کوئی بچہ پازیٹو ہوا تو اس کی ماں پازیٹو نہیں ہے، ہاں بالکل بالکل، اب یہ ریورس میں بھی ہو سکتا ہے، آج کل ریورس بھی ہو رہا ہے، بچے پازیٹو ہے، ماں نیگیٹو ہے یا فادر نیگیٹو، تو کس طرح وہ ہینڈل کرے گی اس بچے کو؟ اگین سیم پریکاشن، اگر بڑا بچہ ہے تو ماسک وغیرہ لگائے گا، اپنی ہینڈ سینیٹائزنگ کرے گا اور دور رہے گا باقی پیرنٹس سے، الگ کمرے میں رہے گا، آئسولیٹ رہے گا، لیکن ماں باپ ساتھ رہ سکتے ہیں۔ لیکن اگر جب ماں اور فادر جب دو میں سے جو بھی بچے کے نزدیک جائے گا، خود کو تو ماسک لگانی ہے، پلس ریکمنڈ کرے، جو آئی پی ریکمنڈ کرتے ہیں کہ پھر پی پی کٹ بھی اگر ماں لگائے اپنے حفاظت کے لیے تو ضروری ہے۔ ڈاکٹر صاحب ایک اور کالر ہے ہمارے ساتھ، یہ ہیں سائمہ شاہ صاحبہ، یہ بڑشاہ نگر سے ہیں۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، جی آپ سوال پوچھ لیجیے اپنا ڈاکٹر صاحب سے۔ جی ڈاکٹر صاحب السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ پہلے تو میں بول رہا ہوں آپ نہایت ایک اچھے ڈاکٹر ہیں، شکریہ، تھینک یو۔ جی میرا کوشچن آپ سے یہ ہے کہ میری ایک کزن ہے، وہ بنگلور میں تھے، وہ ریسنٹلی واپس آئے ہیں، وہ پازیٹیو ہے، وہ بھی پازیٹیو ہے، ان کے ہسبینڈ بھی پازیٹیو ہے اور بیٹی بھی پازیٹیو ہے۔ اوکے۔ بیٹی 2 سال کی ہے، جی، زکام ہے، اوکے، ہلکی سی کھانسی ہے، اوکے، فیور ہے۔ اوکے۔ اب یہ ہمیں ہے کہ ہمیں اس کو ہاسپٹل لے جانا چاہیے کہ گھر میں ہی رکھنا چاہیے؟ یہ بہت ہی اہم سوال ہے اور میں یہ بولنا چاہتا تھا خود بھی، لیکن نے پوچھ لیا، بڑی اچھی بات ہے۔ میں آپ کو بتاؤں علامات کیا ہیں کب آپ ہاسپٹل لے جائیں گے ایسے بچے کو۔ یہ تو جو آپ نے سمٹم بتائے مائلڈ کووڈ کے سمٹم ہے، آپ گھر میں رکھے، آئسولیٹ کیجئے، فادر مدر پازیٹیو الگ اکٹھے رہیں گے، وہ پریشانی نہیں ہے، لیکن آپ کو واچ کرنا ہے بچہ کہیں ڈیٹیریٹ نہیں ہو رہا ہے۔ اس کے لیے آپ کو میں 5 سائن بتا دوں گا، ان کا خیال رکھیے۔ اگر ہائی گریڈ فیور ہوگا بچے کو، وہ جو بھی 4 دن سے علاوہ، تو ہاسپٹل۔ ہائی گریڈ فیور ہم کس کو بولیں گے؟ 102 پلس اگر بخار ہوگا، آپ اس کو 4 دن رہے گا، آپ ہاسپٹل لے جائیے، پہلی بات۔ دوسری بات، اگر بچہ لیتھارجک ہوگا یا بچہ کھانا پینا بند کر دے گا، یا بچے کی فاسٹ بریدنگ ہوگی یا ڈیفیکلٹ بریدنگ، لیبر بریدنگ ہوگی، یا اگر آپ SpO2 مانیٹر کر رہے ہیں تو 94 کے نیچے چلا گیا، ان صورت میں آپ کو ہاسپٹل امیڈیٹ، یہ 5 صورت ہے، ان میں لینا پڑے گا۔ ایک اور چیز ہے، آج کل دیکھ رہے ہیں ہم کہ ڈائریا وامٹنگ بچوں کو بہت ہو رہا ہے، اور اگر سیویئر ڈائریا وامٹنگ ہے تو بھی آپ کو ہاسپٹل لینا پڑے گا بچوں۔ ادروائز جو مائلڈ سمٹم ہے آپ آرام سے گھر میں رہیے، کوئی پریشانی نہیں۔ تو دوائی وغیرہ؟ دوائی تو وہی جو بتایا، پیراسٹمال دیں بخار کے لیے، اور کوئی بھی کف سرپ آپ دے سکتے ہیں، لیکن وائٹامن سی، وائٹامن ڈی اور زنک، یہ 3 آپ دے سکتے ہیں۔ صاحبہ شاہ صاحبہ آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ نے یہ سوال پوچھ لیا۔ اور ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے، اب کی جو بچے ہمارے پاس، ایک عادت رہتی ہے ماں باپ کی کہ جب گھر پہنچ جاتے ہیں تو بچوں کو گلے ملتے ہیں، بوسہ دیتے ہیں، تو باہر سے آ گئے ہیں، تو اس حوالے سے کوئی خاص میسج آپ دینا چاہیں گے؟ برابر، یہ بہت ضروری سوال آپ نے کیا، کیونکہ اس سے دونوں کو خطرہ ہے۔ ماں باپ زیادہ تر ایکٹیو ہوتے ہیں، باہر سے آتے ہیں تو گھر میں اگر بچہ نیگیٹو، اگر خود کہیں سے انفیکشن لگ گیا تو بچوں کو لگا سکتے ہیں، اور اگر الٹا بچے مائلڈ سمٹم ہوتے ہیں، کئی بار پیرنٹس کو پتہ بھی نہیں ہوتی ہے، تو اگر وہ زیادہ کلوز جائیں گے وہ ماں باپ کو لگا سکتے ہیں۔ کوشش کریں آج کل اگر کوئی بھی گھر میں مائلڈلی سمٹومیٹک بھی ہے تو دوری مینٹین کرے ایک دوسرے سے، اور اگر جس کو بھی سمٹمز ہیں پلیز ماسک لگائیے، گیپ ڈسٹینس مینٹین کیجیے اور ہینڈ سینیٹائزنگ کیجیے۔ تو ڈاکٹر صاحب یہ سیویئرٹی کب پتہ چلے گی کہ سیریس کوئی بچہ جو ہے؟ میں نے ابھی بتا دی علامات جو سیریس بچے کے ہوتے ہیں، جیسے میں نے بتایا ہائی فیور، پرسسٹنٹ، لیتھارجک، ریفیوزل آف دودھ۔ کیا لنگ پہ حملہ ہو سکتا ہے اس بچے کا؟ جس طرح بالکل، جو لنگ پہ ہم تبھی تو یہ سمٹم ڈیولپ ہو جائیں گے، فاسٹ بریدنگ اینڈ بریدنگ ڈیفیکلٹی ہو جائے گی۔ آخر پہ کیا میسج ہے آپ کا ڈاکٹر صاحب؟ آخری میسج یہ ہے کہ میں بولنا چاہوں گا، ہم لوگ پینڈیمک جو ہوتا ہے اس میں دنیا کی بہت بڑی حکومتیں جنہوں نے بہت اچھے ہیلتھ سیٹ اپ بنائے تھے وہ بھی کولیپس کر گئے۔ جی، ہمیں اس کو میٹیگیٹ کرنا بہت ضروری ہے، اور میٹیگیٹ ہم اپنی عادات سے کر سکتے ہیں، ہم اپنے ڈسپلن سے کر سکتے ہیں۔ ہمیں ایک ذمہ وار بیہیویئر دکھانا پڑے گا اگلے کچھ مہینوں میں، جیسے کہ SOP جو بولتے ہیں وہ بہت فالو کرنے پڑیں گے، اور گیدرنگز ہمیں پرٹیکولر انڈور گیدرنگز ہمیں اوائڈ کرنی پڑیں گی، اور ویکسین جتنا پاسبل ویکسین کرنا پڑے گا جس سے ہم اس بیماری کو میڈیکیٹ کر سکیں۔ ڈاکٹر مظفر جان صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ نے تشریف لایا یہاں پہ، آپ نے ہمیں بہت ہی امپورٹنٹ جانکاری دے دی۔ ناظرین محترم آپ کا بھی بہت بہت شکریہ، آپ نے آج کے اس ڈاکٹر اسپیک پروگرام میں بچوں کے حوالے سے جانکاری لی، اور کل ہم بات کریں گے ایک ماہر امراض خواتین سے، اور خواتین سے متعلق جو لیکٹک مدرس ہیں، جو پریگننٹ ویمنز ہیں، ان کے حوالے سے کون سے ایشوز ہیں کووڈ-19 کے حوالے سے، کل ایک اور گیسٹ کے ساتھ ہم پھر حاضر خدمت ہوں گے۔ آج کے پروگرام میں اتنا ہی، اللہ حافظ ناصر۔ ہمارے